अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु एक कसीरुल करामात वली हैं। आपसे बहुत सी करामतें ज़ाहिर हुई हैं, लेकिन साथ ही साथ आपकी तरफ बहुत सी कसीर तादाद में जो झूठी वाक़यात, झूठे करामात थे वो भी मंसूब कर दिए गए हैं आपकी तरफ। कुछ किताबों में इल्हाक़ करके, बुज़ुर्गों की किताबों में इल्हाक़ करके, और कुछ लोगों की ज़ुबानों पर इतना ज़्यादा रटा गया कि लोगों में मशहूर हो गए। आइए मैं एक आलिम साहब की क्लिप आपको दिखाता हूं जो मुझे व्हाट्सएप पर मेरे एक भाई ने दिया था, और मैंने जब इसको सुना तो मैं दंग रह गया कि ये देखें कितने चटकारे लेके स्टेज पे लोगों के सामने बयान कर रहे हैं, लेकिन इनको इतनी शर्म नहीं आ रही है कि ये किताब में कम से कम पढ़ तो लिए होते कि ये वाक़या लिखी कहाँ पे है। इन्होंने दो झूठे वाक़ये को मिलाकर एक झूठा वाक़या तैयार कर दिया। पहले आइए मैं आपको वो क्लिप दिखाना चाहता हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हमारे अकाबरीन ने इन वाक़यात पर क्या लिखा है, अपनी किताबों में क्या फतवे दिए हैं। एक ऐसी करामत सुनाता हूं जो आपने बहुत कम सुनी होगी, बहुत कम सुनी होगी। मैं जुमला बयान करके आपसे पूछता हूं, आपने ये करामत सुनी है गौसे आजम की कि जो उनसे मुसाफा कर लेता था उस दिन नहीं मरता था? बड़े तो जानते हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, सुनी थी? बोलिए सुनी है या नहीं? अब सुन ले गौर से। हुजूर गौसुल आजम की करामत है, जो उनसे मुसाफा करता था उसे मौत नहीं आती थी उस दिन। सुबह सुबह लोग जमा हो जाते थे जिंदगी की जमानत लेने के लिए। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, कैसी बारगाह ये पीराने पीर, सुभान अल्लाह दस्तगीर। एक औरत की औलाद नहीं थी, उसे अल्लाह ने सालों बाद बेटा दिया। वो रोजाना ले आती थी मिलाने के लिए। एक ही बच्चा है, बच जाए। अकीदा देखे ना कितना खास है। एक ही बच्चा है, बच जाए, एक ही बच्चा है, बच जाए। अल्लाह की शान। एक दिन बच्चा मिल के भी गया और मर गया। अब उसका दिल नहीं मानता था कि मिल के आया है, मर नहीं सकता। वो उठा के ले आई। उधर गौसुल आजम की बारगाह में शिकायत करने आ गई, भाई ये कैसे मर गया है? मिलके जो गया है, अकीदा देखे उसका। जब आई, आगे एक नया मंजर देखा। वो मंजर क्या था कि हुजूर सैयदना गौसुल आजम दस्तगीर की शान थी कि आप अपने शागिर्दों को बढ़ाते थे और मौज में उन्हें कभी कहते थे मर जाओ, तो सारे मर जाते थे। फिर फरमाते जिंदा हो जाओ, वो उठ जाते थे। आप पढ़ा रहे थे, पढ़ाते पढ़ाते कहा मर जाओ, वो सारे ही मर गए। मैं यहाँ रुक के आपको एक बात कहना चाहता हूँ, पॉइंट करवाना चाहता हूँ कि ये जो बता रहे हैं वाक़या, इसमें कह रहे हैं कि गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु पढ़ा रहे थे। यानी ये गौसे पाक का बचपना नहीं है। गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह जवान हो गए थे, पढ़ चुके थे, बच्चों को पढ़ा रहे थे, आपके शागिर्द आपके साथ पढ़ रहे थे, और आप अपने शागिर्दों को कहते थे मर जाओ, तो सब मर जाते थे। इसको ज़रा पॉइंट करना, आगे सुनिए। जब मर गए वो बोली नहीं, उसने छुप के अपना बच्चा भी लिटा दिया। आए आए, क्या अकीदा है, देखिए ना, सादगी देखें। उसने अपना बच्चा भी लिटा दिया कि कहेंगे उठ तो ये भी उठ जाएगा। अब आपने फरमाया उठ जाओ, वो सारे उठ गए पर वो नहीं उठा। अब चीख पड़ी, मेरा बच्चा मर गया। मां थी ना, चीख पड़ी, मेरा बच्चा मर गया। हुजूर गौसे पाक ने तवज्जो फरमाई और तवज्जो फरमा कर कहने लगे कि अगर मेरे कहने से मरता तो फिर उठता भी। ये मेरे कहने से नहीं मरा। अब उसे पता चल गया कि जानते हैं सब कुछ। अब उसने अगली बात कह दी, हुजूर मुसाफा करके गया था, कैसे मर गया है? मैं तो इसलिए हीला कर रही हूं, मां हूं, किधर जाऊं? वाह वाह वाह, हुजूर गौसे पाक को जलाल आ गया। अब अगली करामत आपने आधी सुनी हुई है। जलाल आया, आप उठे और फिजा में हाथ बुलंद किया, हाथ बुलंद करके झटका दिया, उसका बच्चा उठ के बैठ गया, जिंदा हो गया। वो चली गई शुक्रिया अदा करके। मुरीदों ने पूछा हुजूर ये क्या था मामला? आप सुनिएगा जरा। आपने फरमाया उसके अकीदे पर मुझे तरस आ गया, उसकी उस सादगी पर मुझे तरस आ गया, उसका तड़पना मुझसे नहीं देखा गया। इजराइल रूहें लेकर जा रहा था, मैंने उसके हाथ से रूहें पकड़ी। मुझे अपने अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम है, अल्लाह ने अब्दुल कादिर को वो मकाम दिया कि जितने मुर्दे थे आज इस बच्चे के सदके अल्लाह ने सारे भी जिंदा कर दिए, सारे जिंदा कर दिए। सामीन जी बकार, ये अल्लाह के वलियों की शान है, ये हुजूर की आश। जी आपने सुना, इन्होंने इस वाक़ये में दो झूठे वाक़ये को मिलाकर एक झूठा वाक़या बयान कर दिया, बना दिया अपनी तरफ से। अल्लाह अकबर।
دیکھیں میں آپ کو بتاتا نہیں لیکن آج میں بتا رہا ہوں کہ ایسے لوگوں نے ہی جھوٹے کرامتوں کو گڑھ گڑھ کے لوگوں میں مشہور کیے ہیں. اللہ کی قسم میں کھا کے کہہ رہا ہوں, ایسے ہی لوگوں نے جھوٹے کرامات جو آج مشہور ہو رہے ہیں نا, ایسے لوگوں نے ہی گڑھ گڑھ کے اپنی طرف سے لوگوں میں مشہور کیے ہوئے ہیں. میں کیوں اللہ کی قسم کھا رہا ہوں؟ کیونکہ یہ دو جھوٹے واقعات کو ملا کر ایک جھوٹا واقعہ بیان کر دیا ہے, بنا دیا ہے. الحمدللہ بڑی تحقیق سے میں بولتا ہوں, دو جھوٹے واقعات کو ملا کر ایک جھوٹا واقعہ بیان کر دیا ہے. اگر یہ کہیں گے کہ نہیں میں نے نہیں اس کو بیان کیا ہے, کتابوں میں لکھی ہے, تو بہرحال آئیے میں آپ کو اپنے اکابرین کے فتاوے سے دکھاتا ہوں, اور ان کے اس واقعے جو انہوں نے بڑے چٹکارے لے کے لوگوں کو بتایا اور لوگ بھی بڑے خوش ہو رہے تھے, سبحان اللہ کہہ رہے تھے, ان لوگوں کو بھی سمجھ میں آ جائے کہ یہ واقعہ کیسا ہے. اب آئیے میں آپ کے سامنے تحقیق پیش کرتا ہوں. سب سے پہلے میں آپ دیکھیے انہوں نے جو واقعہ بیان کیا ہے اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ سب سے پہلے پوائنٹ نوٹ کریے. انہوں نے کہا کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس جو عورت آئی تھی اس وقت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے شاگردوں کو پڑھا رہے تھے, اور جب آپ پڑھاتے تھے اپنے شاگردوں کو تو کہتے تھے مر جاؤ, تو وہ مر جاتے تھے, اور کہتے تھے کم باذن اللہ, زندہ ہو جاؤ اللہ کے حکم سے, تو سب زندہ ہو جاتے تھے. پہلی پوائنٹ کریے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے بتانے کے اکارڈنگ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بچپنے میں نہیں تھے, بلکہ آپ یعنی جوان ہو گئے تھے, آپ تعلیم مکمل کر چکے تھے, آپ پڑھنے نہیں بلکہ پڑھا رہے تھے, آپ کے شاگردوں کے ساتھ آپ تھے. بچپنا کا معاملہ یہ نہیں ہے, بچپنا کا واقعہ یہ نہیں ہے, یہ ان کے اکارڈنگ. دوسرا پوائنٹ انہوں نے بتایا کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس بچے کے لیے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے روح لے لی, یعنی چھین لی. اب یہ واقعہ کہاں لکھا ہے؟ دیکھیں یہ دو جھوٹے واقعے کو ملا کر ایک جھوٹا واقعہ جو تیار کیا گیا ہے میں آپ کو آئیے بتاتا ہوں. اب آئیے میں سب سے پہلے آپ کو فتاوی تاج الشریعہ, حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کے فتاوی کی کتاب ہے. حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ نے جو فتاوے دیے ہیں, آپ کی کتاب 4 جلدوں میں ہے, فتاوی تاج الشریعہ کے نام سے. حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ اپنی کتاب فتاوی تاج الشریعہ جلد 4 صفحہ نمبر 105 اور 106 پر آپ سے سوال کیا گیا ہے اور جواب موجود ہے. لمبی تحریر سوال میں ہوا ہے, میں لفظ باللفظ نہ پڑھ کے بلکہ لفظ بالمعنی آپ کو بتا دیتا ہوں, اور اس کے بعد لفظ باللفظ میں اس کا جواب ضرور پڑھ دوں گا آپ کے سامنے. اس میں بتایا گیا ہے, سوال آپ سے کیا گیا ہے حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ سے, وہی چیز کہ ایک امام صاحب مسجد میں واقعہ بیان کر رہے تھے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی. تو وہ بیان کر رہے تھے کہ ایک بڑھیا تھی, اس کا بچہ مر گیا تھا, تو رو رہی تھی اپنے بچے کو لے کر. تو کسی نے آ کے کہا کہ کیوں رو رہی ہو؟ تو کہا بچہ مر گیا ہے. تو اس نے کہا کہ چلی جاؤ تم جیلان شہر میں ایک بچہ رہتا ہے جس کا نام عبد القادر ہے, وہ بچوں کے ساتھ جب کھیلتا ہے تو بچوں کو کہتا ہے مر جاؤ, تو سب مر جاتے ہیں, اور جب کہتا ہے کم باذن اللہ, زندہ ہو جاؤ اللہ کے حکم سے, تو سب زندہ ہو جاتے ہیں. لہٰذا تم وہاں جاؤ, جب وہ بچوں کے ساتھ کھیلیں تو جب بچوں کو کہیں کہ مر جاؤ, سب بچے مر جائیں, تو تم بھی اپنی بچے کو ان بچوں کے درمیان بیچ میں لٹا دینا, اور دیکھنا جب وہ کہیں گے کم باذن اللہ, سب بچے زندہ ہو جائیں گے, تو تیرا بچہ بھی اس میں زندہ ہو جائے گا. تو وہ بچہ لے کے جیلان پہنچی, غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کھیل کے یعنی درمیان گئی, اور جب غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بچوں کو کہا کہ مر جاؤ, سب بچے مر گئے, تو چھپکے سے اس عورت نے بھی اپنا بچہ لٹا دیا. جب غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ زندہ ہو جاؤ اللہ کے حکم سے کم باذن اللہ, تو سب بچے زندہ ہو گئے, اس کا بچہ مرا ہی رہا. یہ حضور تاج الشریعہ کے فتاوے میں ہے, اس کا بچہ مرا ہی رہا. تو بڑھیا رونے لگی, وہ عورت جو تھی وہ رونے لگی, میرا بچہ کیسے مر گیا, میرے بچوں کو بھی زندہ کرو. تو آپ نے کہا کہ جس کو میں نے مارا تھا اس کو میں جلا دیا, جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مارا ہے اس کو میں کیسے جلا سکتا ہوں. تو بہرحال وہ عورت جو بڑھیا تھی وہ ضد کرنے لگی آپ سے کہ میرے بچے کو زندہ کرو. تو آپ نے ہوا میں کچھ لکھا اور کچھ مٹایا, اور پھر آپ نے اس بچے کو پکڑ کے اٹھا دیا اور وہ زندہ ہو کے کھڑا ہو گیا. بہرحال جب یہ امام صاحب مسجد میں بیان کر رہے تھے, اسی کتاب میں لکھا ہے سوال میں کہ جب یہ بیان کر کے وہ ممبر سے اترے, نماز ہوئی, اس کے بعد ایک شخص آ کے امام صاحب سے کہنے لگا کہ حضور یہ واقعہ کس کتاب میں لکھا ہے؟
تو وہ امام صاحب کہنے لگے کہ میں نے فلاں کتاب میں پڑھی تھی۔ تو وہ شخص گیا گھر اور کتابوں کا خوب مطالعہ کیا، اور مطالعہ کرنے کے بعد امام صاحب سے آ کے ملا اور کہنے لگا کہ حضور جو آپ نے واقعہ بیان کیا تھا وہ ہمیں اس کتاب میں نہیں ملا۔ پھر امام صاحب کہنے لگے نہیں وہ فلاں کتاب میں لکھی ہے۔ تو وہ گیا اس کتاب کا بھی مطالعہ کر کے آیا، پھر آ کے کہا کہ وہ اس کتاب میں بھی نہیں ہے۔ تو امام صاحب نے پھر کہا کہ نہیں یہ واقعہ نا غوث پاک کی نہیں ہے، بلکہ یہ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہے۔ تو بہرحال آپ سے حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ سے یہ سوال کیا گیا، کیا یہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کرامت ہے یا حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہے، یا یہ کس کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، کیا یہ واقعہ درست ہے؟ آپ سے سوال کیا گیا۔ دیکھیں پورا واقعہ وہی ہے نا جو انہوں نے بتایا، وہی چیز ہے نا۔ وہ بڑھیا لے کے آئی، آپ نے کہا بچوں کو مر جاؤ، مر گئے سب، آپ نے کہا زندہ ہو جاؤ، سب زندہ ہوئے، وہ مرا ہی رہا۔ انہوں نے بتایا نا وہ مرا ہی رہا، پھر وہ ضد کرنے لگی تو آپ نے زندہ کیا اسے۔ یہ واقعہ یہ تھا نا، ان کے بچپنے کا واقعہ یہاں پہ ان سے پوچھا گیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، انہوں نے جو بیان کیا وہ کہا کہ نہیں وہ بچپن نہیں تھا بلکہ وہ جوان تھے اور اپنے شاگردوں کے ساتھ ایسے کھیلا کھیلتے تھے۔ معاذ اللہ رب العالمین، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے شاگردوں کے ساتھ ایسے کھیلیں گے؟ بچپنا، یعنی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے جوانی میں بچپنا والا کھیلا کھیلتے تھے، یعنی خواہ مخواہ لوگوں کو مارتے تھے اور جلاتے تھے؟ کیا بات ہے! یعنی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جوان تھے اور بچوں کو پڑھاتے تھے، جو آپ کے شاگرد تھے ان کے ساتھ کھیلا کھیلتے تھے۔ واہ کیا بات ہے! بہرحال اس میں جو پوچھا گیا ہے آپ سے، اس کا جواب آپ لکھتے ہیں حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ جلد 4 فتاوی تاج الشریعہ جلد 4 صفحہ نمبر 106 پر۔ الجواب: واقعے کی نسبت غوث پاک کی طرف ہو یا شمس تبریز کی جانب، امام پر بہرحال ثبوت دینا لازم، اگر ثبوت دے تو خیر، ورنہ بے توبہ و رجوع اسے امام بنانا گناہ ہے، واللہ تعالی عالم۔ یعنی فرماتے ہیں کہ جس نے یہ بیان کیا ہے اس امام کو چاہیے کہ وہ اس کا ثبوت دے، وہ کس کتاب میں اس کو پڑھا تھا، ورنہ اسے امام بنانا گناہ ہے اگر وہ توبہ و رجوع نہ کرے تو۔ سمجھ رہے ہیں؟ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ نے کہا، اور میں آپ کو بتاؤں ہماری تحقیق ہے کہ یہ واقعہ کسی کتاب معتبر کتاب میں نہیں ہے، بالکل گڑھا ہوا من گھڑت واقعہ ہے۔ تو بہرحال جس نے یہ بیان کیا، اگر کوئی میرا سننے والا ان تک پہنچ جائے تو وہ ان سے دلیل مانگے، ورنہ اگر یہ دلیل دے تو خیر ہے، ورنہ اگر یہ دلیل نہ دے تو انہیں امام بنانا گناہ ہے بقول حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ان کو ثبوت دینا پڑے گا، اور وہ بھی معتبر کتاب سے، من گھڑت واقعہ نہیں، کیونکہ آپ ایک مقرر ہیں، خطیب ہیں، اسٹیج پہ بیٹھے ہیں، لوگوں کو بیان واعظ و نصیحت کر رہے ہیں، تو آپ کو تو بہت زیادہ قدم جو ہے پھونک کے رکھنا پڑے گا نا لوگوں کے سامنے۔ آپ نے کیسے ایک من گڑھت جھوٹا واقعہ، بے اصل واقعہ لوگوں کے سامنے بیان کر دیا؟ آپ پر تو توبہ لازم ہے۔ اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کے اکارڈنگ کیا فرمایا ہے اپنی کتاب فتاوی رضویہ میں۔ فتاوی رضویہ جلد 29 صفحہ نمبر 629 630 پر یہ بات لکھی ہوئی ہے، صفحہ نمبر 629 630 پر۔ آپ سے 2 واقعے کے متعلق پوچھا گیا ہے، اور ایک واقعہ یہی پوچھا گیا ہے کہ جو حضرت اسرائیل علیہ السلام سے زنبیل ارواح یعنی روحوں کی جو جھولی تھی حضرت اسرائیل علیہ السلام لے کے جا رہے تھے، حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اس میں بتایا گیا ہے واقعے میں کہ جا کر آپ نے ان سے وہ جھولی لے لی، اور اس دن کی جتنے روحیں تھیں آپ نے سب آزاد کر دی۔ آئیے میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ اور دوسری روایت، پہلی روایت کے بارے میں آپ جو کلام کرتے ہیں میں انشاءاللہ اس پر ایک الگ سے ڈیٹیل میں ویڈیو بناؤں گا، تو میں آپ کو اس میں بتاؤں گا، اور بھی میرے پاس جو مواد موجود ہیں۔ بہرحال ابھی میں جس موضوع پر ہوں اس حساب سے، اس موضوع کے حساب سے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور دوسری روایت ابلیس کی گڑھی ہوئی ہے، اللہ اکبر، ابلیس کی گڑھی ہوئی ہے، شیطان کی گڑھی ہوئی ہے۔ کون سا واقعہ؟ یہی جو ارواح زنبیل کو چھین لیا اور اس دن کی ساری روحوں کو آزاد کر دیا، وہی روایت کے متعلق فرماتے ہیں۔ اور دوسری روایت ابلیس کی گڑھی ہوئی ہے، اور اس کا پڑھنا اور سننا دونوں حرام ہے۔ اس کا پڑھنا اور سننا دونوں حرام ہے، یعنی جس نے بیان کیا اس نے بھی حرام کام کیا، اور جس نے وہاں پہ بیٹھ کے اس کو سنا اور خوب چٹکارے لے کے سبحان اللہ ماشاء اللہ کہہ رہے تھے، انہوں نے بھی حرام کام کیا۔ اس کا پڑھنا اور سننا دونوں حرام ہے،
احمق جاہل بے ادب نے یہ جانا کہ وہ اس میں حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تعظیم کرتا ہے، حالانکہ وہ حضور کی سخت توہین کر رہا ہے۔ کسی عالم مسلمان کی اس سے زیادہ توہین کیا ہوگی کہ معاذ اللہ اسے کفر کی طرف نسبت کیا جائے، نہ کہ محبوبان الہی سیدنا اسرائیل علیہ السلام مرسلین ملائکہ میں سے ہیں، اور مرسلین ملائکہ بالاجماع تمام غیر انبیاء سے افضل ہیں۔ کسی رسول کے ساتھ ایسا حرکت کرنا توہین رسول کے سبب معاذ اللہ اس کے لیے باعث کفر ہے۔ اللہ تعالی جہالت و ضلالت سے پناہ دے، واللہ تعالی عالم۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ یہ ابلیس کی گڑھی ہوئی ہے، کیونکہ اس میں توہین ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قانون کی، اس میں توہین ہے ایک رسول کی، حضرت اسرائیل علیہ السلام کی۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور ان صاحب نے اس کو بیان کیا چٹکارے لے کے اسٹیج پہ، اور لوگوں نے خوب سبحان اللہ بھی کہا۔ سوچیں حضرت اسرائیل علیہ السلام کی توہین ہو رہی تھی کہ ان سے روح لے لی گئی، چھین لی گئی، اور لوگ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ مجھ سے بولنے میں کسی قسم کی غلطی ہوئی ہو تو آپ مجھے اپنا چھوٹا بھائی سمجھ کر مجھے معاف کریے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔